जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान पाकीज़ा ख़ान। आप सबको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, जैसा आप सब जानते हैं कि हमेशा आपको बलूचिस्तान के हालात से आगाह किया जाता है। नाज़रीन, अभी एक ख़बर है वो आप सबके साथ शेयर करनी है कि जाफ़र एक्सप्रेस की जो ट्रेन है उसको हादसा हुआ है जैकमाबाद के करीब, जो कि ट्रेन पेशावर जा रही थी और वहाँ पे धमाका हुआ है। तो अल्लाह पाक जो शहीद हुए हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत-याब करे और जो शहीद है अल्लाह पाक उनकी फ़ैमिलीज़ को जो है वो सब्र अता करे। नाज़रीन, इस तरह के हादसात जो हैं वो बलूचिस्तान में होते रहते हैं क्योंकि कुछ दिन पहले जो था वो एक ट्रेन हादसा हुआ था मच के करीब, उसको हादसा पेश आया। तो अभी ये दूसरी दफ़ा का जो वाक़या है फिर पेश आया है जाफ़र एक्सप्रेस को। तो इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, हम बेहतरी की तरफ जो है वो जाएँगे। हम हमेशा बेहतरी की बात करेंगे क्योंकि बलूचिस्तान में जो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, जो इनके आका बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, भारत में बैठे हुए हैं, इसराइल में बैठे हुए हैं, जो उनको यहाँ पे फंडिंग कर रहे हैं, इनको ऑपरेट कर रहे हैं, इनको समझा रहे हैं और इनसे बातचीत कर रहे हैं। और ये चीज़ें जो हैं नाज़रीन, ये कब तक इस तरह जो है वो चलेंगी। हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो हमारे इदारे हैं, वो इस चीज़ पे काम भी कर रहे हैं। और एक और चीज़ आप सबसे शेयर करती चलूँ नाज़रीन, जैसे मैंने आप सबको बताया था कि वो कराची में जो एक नेटवर्क जो था वो पकड़ा गया था रॉ का, वो एक पूरी बड़ी चेन थी कि मतलब वहाँ पे चीज़ें किस तरह जो थी, वहाँ पे डिस्कशन की होती थी, वहाँ पे ये जो हम मुहाजिर जिनको कह सकते हैं वो उसमें इन्वॉल्वमेंट, उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़्यादा है। BYC के जितने लोग थे उनकी इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे, फिर ईरान जाके मतलब रूट्स इनकी जाके मिलती थी। तो ये एक पूरी डिस्कशन इंशाल्लाह इस पे बातचीत करते चलेंगे। मैडम सलमा जो है आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा रही हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं कि वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैडम कैसी हैं आप? ठीक हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में आई और आपने अपना वक़्त दिया, थैंक यू सो मच। मैडम क्या कहेंगे अभी जो रिसेंटली हादसा हुआ है, अभी का वाक़या है जैकमाबाद में जाफ़र एक्सप्रेस को हादसा पेश आया है, क्या कहेंगे आप? बलूचिस्तान का एक 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे इनकी जो तंज़ीमें हैं वो मुतहरिक नहीं हैं, ख़ास तौर पे डेरा मुराद जमाली वाली साइड पे। और वहाँ पे भी महारंग ने एक अपना जलसा कराने की कोशिश की जो कि नाकाम हो गया। और वहाँ पे गई है, सियासी और कबायली लीडर से भी मिल के आई है, लेकिन वहाँ पे इसको वो आउटरीच नहीं मिली जिसकी वज़ह से इसकी मकबूलियत में और इज़ाफ़ा होता है या फिर ये वहाँ पे भी अपना नेटवर्क बना लेती। ये वो वाहिद इलाका है यहाँ से बोलान से माच, ढाडर और फिर सिब्बी से आगे आपका नौताल, बख्तियाराबाद, फिर डेरा मुराद जमाली, जैकमाबाद तक जाके ये बड़ा पुरअमन इलाका कहा जाता है। इस इलाके में बदअमनी करने का मतलब ये है कि ये समझती हैं कि हम बलूचिस्तान के उन पुरअमन शहरों को या डिस्ट्रिक्ट्स को भी अपनी लपेट में ले लेंगे कि जिसकी वजह से बलूचिस्तान और पीछे हो जाएगा या फिर उसकी तरक्की में कोई खलल आ जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत फ़हमी है। हम लोगों की पश्तो में एक कॉल है द गोर्श पपकोर की गिना, ठीक है? आपकी जो रात कब्र में है तो वो कभी भी ज़िंदगी में आप ज़िंदगी जी के या फिर आप उसको जो कब्र वाली रात है उसको दुनिया में नहीं गुज़ार सकते। तो जिनका अल्लाह पाक ने लिखी हुई थी तो वो हो गए हैं। लेकिन अगर ये वो उसी दहशतगर्दी की ही कोई कड़ी है तो ये उसी इलाके के लोग ही इनके ख़िलाफ़ उठेंगे। उस पे फिर लॉ एनफोर्समेंट को ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे बड़े-बड़े तुरम खान बैठे हुए हैं जो उनको जवाब दे देंगे कि आज आपने आके एक पुरअमन शहर को भी छेड़ दिया है। और उसमें और जैकमाबाद तक तो इलाका ऐसा था कि जहाँ पे मैं कहती हूँ कि मिक्स कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा बैठी हुई हैं। वहाँ पे आपको पश्तून भी मिलेगा, बलोच भी मिलेगा, सिंधी भी मिलेगा, सराइकी भी मिलेगा, इवन आपको अपना बलोच भी वहाँ पे मिलेगा। इन्होंने अभी भी वो जो बुलैदी को मारा था तो वो बागनाड़ी का था, वो भी इसी एरिया का ही था, ठीक है? तो इनके जितने भी नापाक अज़ाइम हैं ये अभी वो पुरअमन इलाकों की तरफ जाएंगे। जहाँ पे बदअमनी इन्होंने करनी थी वो तो कर दी। मैं हासिल कर लास्ट इवनिंग का एक वाक़या था कि जिसमें इन्होंने आकिब नाम के एक नौजवान को तुर्बत में काम से वापसी पे आते हुए गोलियां मार के उसको शहीद किया है। और जब पता लगा तो कह रहे हैं मुसल्लह अफराद थे। तो मुसल्लह अफराद अभी तो ये नहीं है ना, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट तो कहीं भी नहीं है, रियासत तो नहीं है। मुसल्लह अफराद क्या करना चाह रहे हैं? अब वो माँ का एक ऐसा लाल था कि जो कितनी बहनों का भाई था और कितने घरों का उसका चिराग जो था वो इस लड़के से रोशन होना था। कल आप लोगों ने कितनी बुज़दिलाना हरकत कर दी और आज जैकमाबाद का वाक़या ये होंगे पैदर पे होते रहेंगे क्योंकि हमने इनको ना बहुत बुरी तरीके से छेड़ दिया है। वो आप वाली बात कि हमने ना इनको बहुत मतलब कहते हैं कि नाकामी की उस हद तक पहुंचा दिया है जहाँ से अब ये लोग
واپس آتے آتے اپنی اسی اسٹیٹس کو دوبارہ مینٹین کرنے کے لیے سارے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے, ساری کوششیں کریں گے کہ ہم واپس اسی اسٹیٹس پہ پہنچے, جبکہ یہ بہت ممکن نہیں ہے. دنیا جان چکی ہے ان کو, ان کے چہروں سے نقاب اتر چکے ہیں, ان کے پیچھے کام کرنے والے پراکسیز, یہ کس کے اسپائز ہیں, یہ کس کے لیے کام کرتے تھے, کہاں سے فنڈنگ آتی تھی, یہ سب کچھ کھل کے سامنے آ رہا ہے. اور اللہ پاک مسبب الاسباب ہے, وہ راستے کھول رہے ہیں, وہ دکھا رہے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے, اگر ہم حق کے راستے پہ چل رہے ہیں تو ہمیں حق پہ چلتے ہوئے اتنے ایویڈنسز مل رہے ہیں کہ میں خود اس بات پہ حیران ہوں کہ ہم نے تو صرف بات کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بنا دیا, اور اللہ پاک ہمیں راستے دکھاتے جا رہا ہے کہ یار غدار کون ہے, پہچان لو. دنیا پہچان چکی ہے ان کو. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ ان کا جو شیطانی چہرہ ہے نا, جو ان لوگوں نے ایک ماسک اوڑا ہوا ہے اور پہنا ہوا ہے, وہ اب یہ لوگ سب کے سامنے جو ہیں وہ آ گئے ہیں. اور رات کو جیسے ہماری اسپیس پہ ایک بہت اچھی سیشن جو تھی وہ چلی تھی, انہیں کے خلاف چلی تھی, جو فتنۃ الہندوستان کے جتنے لوگ ان کے خلاف چلی تھی. میڈم کیا کہتی ہیں کہ مطلب خود پہ اگر بندے کی بات آتی ہے وہ تو ایک الگ ہی کہانی ہوتی ہے نا, لیکن اگر ان پہ بات آ تو رہی ہے, ایکسپوز بھی بہت گندی طرح جو ہے وہ ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی مان نہیں رہے کہ نہیں ہم نے ایسا نہیں ہے. یہ کس آزاد بلوچستان کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں آزاد بلوچستان جو ہے وہ چاہیے, اور انڈیا میں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں میجر گورو آریہ, وہ ان کو بڑا سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بڑے مارنگ کے حق میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو نوبل پرائز کے لیے جو ہے نامینیٹ کیا گیا ہے. اور مطلب باقی بلوچستان کی ڈسکشن ہمیشہ ہوتی رہتی ہے کہ ان کو کیوں اتنی فکر پڑی رہتی ہے. نوبل پرائز کے لیے نامینیشنز کا جانا جو ہے وہ ایک کنٹری کی طرف سے ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے. پاکستان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مارنگ جو ہے وہ نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب گورو صاحب کی ایک میرے پاس ویڈیو پڑی ہے, اگر میں اس کو وہ کر دوں, پلے کر دوں, تو آپ اس میں دیکھیں کہ آزاد کر لیا تو اس کی وہ تو ہوگا آزاد, بلوچستان آزاد ہوگا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے آنے سے اس پورے اسٹرگل کو ایک انٹرنیشنلی ریکوگنائزڈ پولیٹیکل فیس مل گیا. میں آپ کو یہ بول رہا ہوں, اور مہرنگ بلوچ کو تو اب دنیا نے بھی ریکوگنائز کر لیا, بس ان کو نوبل پرائز دیا جا رہا ہے. نوبل پرائز شی ہیز بین دس تھنگ, اور اگر مہرنگ بلوچ کو نوبل پرائز مل جاتا ہے, کنفرم ہو چکا ہے سر, شی ہیز کنفرمڈ آن ٹویٹر. نہیں, شی ہیز کنفرمڈ کہ شی ہیز بین نامینیٹڈ فار اٹ. ابھی نامینیشن میں 3-4 لوگ گئے ہوں گے, ان میں سے ایک کو ملے گا. اگر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو نوبل پرائز مل جاتا ہے فائنلی, ٹھیک ہے, تو پھر بلوچستان فریڈم اسٹرگل کو ایک آفیشیل وہ مل جائے گا. وہ پھر وہ منڈیلا والے راستے پہ چلی جائے گی وہ. اچھا, تو یہ منڈیلا والی بات جو یہ کر رہی ہیں, تو ٹھیک ہے, منڈیلا والی راستے پہ وہ نہیں چلے گی. اس کو تو ہم اس طرح سے وہ کریں گے کہ یہ کردوں اور تارمل ٹائگرز کی طرح اس کو بالکل کارپیٹ کر دیا جائے گا, کیونکہ افواج پاکستان الو نہیں ہے. ان کو پتہ ہے یہ ایویڈنسز یہ لوگ خود دے رہے ہیں, اور یہ انڈیا سے جو آپ کے میجر صاحب بیٹھ کے ہمارے خلاف آگ اگل رہے ہوتے ہیں کہ بلوچستان آزاد ہے, تو بلوچستان اگر آزاد ہے تو کس کے ساتھ ہے, کس کے ساتھ ہے, یہ تو بتا دیں. اگر وہ آزاد ہے انڈیا کے ساتھ ہے, بھارت کے ساتھ ہے, تو وہ اس کا بھی ثبوت دے دیں. ایک جگہ میں نے بہت اچھی بات وہ کی کہ کشمیر کا کچھ حصہ ابھی بھی پاکستان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان آہستہ آہستہ ان کے ہی علاقے میں اپنی مقبوضہ جموں کشمیر میں گھس کے اس کے تھوڑے سے علاقے کو وہ کر رہے ہیں, اور وہاں پہ پاکستان کے لیے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں. آپ بلوچستان میں بیٹھ کے پاکستان کے لیے نعرے, وہ بھی اس کے حق میں نہیں, اس کے ناحق کرنے کے لیے لگا رہے ہوتے ہو, تو یہ تو آپ کے کہیں بھی غداری نہیں ہے. تو کیا ہے, آپ کو پیس, یہ نوبل پیس ایوارڈ کے لیے نامینیشن پاکستان نے نہیں دی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاکستان میں لاسٹ جو ایک بڑا پرائز کا ایک بمباسٹک قسم کا ہوا تھا, وہ ملالہ یوسفزئی پہ تھا, جس کی اسٹرگل سب کو پتہ تھا, جس کے چہرے پہ اور جس کے سر پہ جو گولیاں لگی تھی, ابھی تک وہ اس کے نشانات اس کے جسم پہ نظر آ رہے ہیں. اور اس نے جو تحریک چلائی تھی, اس نے اجاگر کیا, شعور پیدا کیا, لوگوں کے ہاتھوں سے بندوق لے کے ان کو قلم دے دیا. وہ تحریک تھی جس نے واقعی کام کر کے دکھایا, کے پی کے میں پرسکون اور ایک امن کا ماحول پیدا کر دیا. بلوچستان میں آپ تو ان سے پین کاپی قلم لے کے ان کے ہاتھوں میں بندوق دے رہے ہو, تو یہ کون سے نوبل پرائز کی بات کی جا رہی ہے؟ اور خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو نامینیٹڈ نہیں, یہ تو کنفرم ہو چکی ہوئی ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کی کتنی اسٹرانگ ان کی وہ ہے یونٹی ادھر نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ان کا نام پکا کر کے دے دیا ہوا ہے کہ یار یہ تو کنفرم ہے, اس کو تو ایوارڈ ملنا ہی ملنا ہے. تو کیوں ملنا ہے, اس کی وجہ تو بتا دیں. اور ہمارے نام ہاتھ جو سیاستدان جو ہر آئے روز اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تصویر لگا کے اپنی ٹویٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کو آزاد کر دیں, اس کو آزاد کر دیں,
تو آپ لوگ بھی اگر ہم کسی پلیٹ فارم پہ آ کے بات کریں، ہماری کردار کشی کرنے کے بجائے، ہمارے لباس ہمارے میک اپ کو دیکھنے کے بجائے، ہمارے اسٹوڈیو کی کھوج میں لگنے کے بجائے ہمیں سن تو لے کہ ہم بول کیا رہے ہیں. ہم آپ کے ہی حقوق کی بات کریں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہم ناراض ہیں، ہم آپ کی ناراضگی ختم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ بھی نہیں سن رہے. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط ٹریک پہ چل رہے ہو تو وہ بھی نہیں سن رہے ہیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا جو صحیح راستہ ہے وہ کون سا ہے، اس پہ آ کے ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں، آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کے راستے کھولیں. ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، ہم بھاگ نہیں رہے، ہم پاکستان میں ہی ہیں، اور ہم کوئی آزاد بلوچستان کا نعرہ نہیں لگا رہے. پاکستان زندہ باد ہے، بلوچستان پائندہ باد ہے. لیکن آپ جب اس طرح بٹ رہے ہو نا، ہم آپ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں، اور آپ کو جو اکسانے والے لوگ ہیں وہ یہی ہیں جو آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اتنے ڈالرز مل جائیں گے. ایک جگہ تو انہوں نے یہ کہا کہ دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں، شکاگو میں، پیرس میں، نیو یارک میں، واشنگٹن میں، ان کو بلوچ، پشتون، سندھی اور جو ان کے صوبائی قسم کے بڑے بڑے لیول پہ جو طلبہ کی تنظیمیں ہیں ان کو اٹریکٹ کریں، ان کو بلائیں ادھر، ان علاقوں میں ان کو آفس کھول کے دیں تاکہ یہ پاکستان کے خلاف کام کریں. ان کو سیلری کے پیکیجز اچھے دیں. یہ صرف لالچ کے لیے، کچھ ڈالرز کے لیے اپنی ضمیر بیچ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ان کو کچھ نہیں حاصل ہونے والا. اپنے ملک کے خلاف غداری کر کے اپنے ملک کو توڑ کے واپس اسی ملک میں آنا ہے. پھر یہ مجھے لگتا ہے پاکستان جو ہے وہ قبرستان بن چکا ہے، کیونکہ یہ جب مرتے ہیں تو دفن ہونے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. پر دفن بھی تو وہیں پہ ہو جائے نا جہاں پہ انہوں نے یہ اپنے لیے کام کرنا ہوتا ہے. تو پاکستان کو انہوں نے ایک لاشوں کے لیے ایک تدفین کی ایک جگہ بنا دی ہے کہ جس کا کوئی بندہ باہر بھی مرتا ہے نا تو ایئر ایمبولینس کے ذریعے اس کو پاکستان میں دفنانے کے لیے ادھر لے کر آ جاتے ہیں. تو پھر دفناؤ بھی یہاں پہ نہیں جہاں جن اکاؤں کی آپ غلامی کر رہے ہو، جن کے لیے آپ اپنے نہتے شہریوں کو مار رہے ہو، آپ غریبوں کو مار رہے ہو، آپ عورتوں کو، بچوں کو نشانہ بنا رہے ہو، آپ اپنی عورتوں کو بے لباس کر کے، بے نقاب کر کے روڈوں پہ لا کے ان سے نعرے لگوا رہے ہو. تو پھر جاؤ انہی شہروں میں، انہی ملکوں میں جا کے اپنے لواحق ان کو دفن بھی کر کے آ جاؤ. پاکستان صرف آپ کی لاشوں کی ذمہ داری نہیں لے گا. میڈم آپ کیا کہتی ہیں کہ مطلب جیسے مارنگ ہے اور جن کو مطلب انڈیا کی سپورٹ حاصل ہے، ٹھیک ہے، اور انڈیا ان کو بالکل فرنٹ پہ آ کے جو ہے وہ سپورٹ بھی کر رہا ہے اور اس چیز کو کنفیس کر رہا ہے کہ ہاں یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم ان کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم ان کے نام نوبل پرائز کے لیے بھی دے رہے ہیں، اور وہ خود سے کر رہے ہیں. مطلب پاکستان جو ایک ریاست ہے، ہماری اسٹیٹ ہے، اس نے کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں کی ہے کہ مارنگ لانگو جو ہے اس کا نام ہم نوبل پرائز کے لیے جو ہے وہ دیں گے. آپ کیا کہتی ہیں کہ مطلب مارنگ جیسے یہ باقی جتنے بھی ملک غدار لوگ ہیں، آپ کیا کہتی ہیں کہ مطلب ہماری جو اسٹیٹ ہے، ریاست، ان کو وہاں پہ کیوں نہیں بھیج دیتی، انڈیا کیوں نہیں بھیج دیتی، جب کہ وہ یہ چیز جانتی ہے کہ یہ انڈیا کے پراکسیز ہیں، یہ انڈیا کے ہی عزائمس پہ جو ہے وہ چل رہے ہیں، جو ان کو ایک ہوتا ہے نا راستہ آپ دے دیتے ہیں، یہ اسی ٹریک پہ جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو ہماری اسٹیٹ اب مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرنا چاہیے ان کو، یہاں سے ملک بدر کر دینا چاہیے؟ ملک بدر کرنے کے لیے ابھی نا ان کو کہ کوئی اور اسٹیٹ بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کیونکہ اپنے ملک سے ہی غداری کر چکے ہیں. جو اپنے ملک سے غداری کر گیا، اپنے گھر سے چوری کر گیا، تو کیا آپ کو اپنے گھر کے گلی میں کوئی ہمسایہ آپ کو جگہ دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا. وہ تو یہ بولے گا کہ اپنی ماں کے ساتھ غداری کر کے آ گئے، تو کیا یہ دوسرے کی اسٹیٹ کو، دوسرے کی ماں کو اپنی ماں سمجھے گا؟ کبھی بھی نہیں سمجھے گا. آپ لوگ اپنے پیروں پہ کلاڑی مار رہے ہیں، اپنی جڑیں کاٹ رہے ہیں، اپنے بلوچیت ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بلوچ لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں. پوری بلوچ قوم پوری دنیا میں بدنام ہو چکی ہے ان تنظیموں کی وجہ سے جو یہ کر رہے ہیں. آپ لوگ خدا کے لیے یہ سوچو کہ آپ لوگوں کے نام کے ساتھ بلوچ لگا ہوا ہے، اور بلوچ 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 جہاں بھی جائے گا نا وہ بری طرح مات کھا لے گا. آپ کو میں ابھی بھی کہتی ہوں، کوئی ملک اسپانسر کر کے بتائے، کوئی بھی کنٹری. اسرائیل نے حملہ کیا ایران پہ، ایک دن کا وہ پکڑا گیا مخبر، انہوں نے اسی بیلسٹک میزائل پہ اس بندے کو باندھ کے ادھر ہی واپس بھیج دیا. ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے. ہمارے چوراہے بہت بڑے بڑے ہیں، کسی نہ کسی چوراہے پہ نا ان کو سنسار کر دو، ان کو پتھر مار دو. ملک غداری کی سزا ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے نا کہ آئندہ کی کبھی اپنی کوئی توانا آواز بھی اٹھائے نا تو یہ لوگ چپ ہو جائیں کہ یار ہمارا حال بھی فلانے کی طرح ہی ہونا چاہیے. پاکستان نے ان کو بڑی نرمی دی ہوئی ہے، بہت پیار سے ساتھ دے رہے ہیں، ان کا اٹھا بھی لیتے ہیں، بتا بھی دیتے ہیں، ان کو سزا جزا کا بھی بتا دیا ہے. ابھی تک تو اس محترمہ کو اس قدر سزا مل جانی چاہیے تھی کہ اس کے پیچھے والی چلنے والی تنظیم بھی ڈر جاتی کہ یار اس کے ساتھ ہو گیا تو ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. 3 مہینے ہو گئے ابھی تک. وہ کل جو میڈم صاحبہ تھی، وہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب ہے، اس سے وکالت نامے پہ زبردستی دستخط کرانے کے لیے اس کے گیٹ دروازے کے آگے بیٹھ گئی ہیں. جیل کے اندر بھی پروٹیسٹ شروع ہوا. کتنی بہادر ہے، اسی لیے تو اس کو نوبل پرائز مل رہا ہے، کیونکہ اس کو بہادری کے پیسے مل رہے ہیں اور وہ غلط بہادری اس کو دکھا رہے ہیں. بہادری تو یہ ہے کہ ہماری طرح آئیں، بات کریں، ٹھیک ہے،
ہم نہیں ڈر رہے ہیں کسی سے، الحمدللہ ہم آتے جاتے ہیں، اسی معاشرے کا حصہ ہیں اور ہم نے اسی معاشرے کا حصہ بن کے ہی رہنا ہے. آج ہم پاکستان سے وفاداری کریں گے تو کل پاکستان ہمارے ہی بچوں کو بولے گا کہ تمہاری ماں، تمہاری بیٹی، تمہاری بہن جو تھی وہ ملک وفادار تھی، اور تمہارے بچوں کو یہی کہا جائے گا کہ تمہارا پوری کی پوری نسل ہی جو تھی وہ غداروں کے ساتھ تھی. جی میڈم، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ پروگرام میں اور آپ نے اپنا وقت دیا. بنڈل آف تھینکس، بہت اچھی بات ہے. کہ ناظرین، میڈم سلمیٰ خان جو تھی وہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہی تھی، اور جیسے انہوں نے کہا کہ جیل کے اندر جو ہے وہاں پہ بھی پروٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں. ان کو نا یہ جیسے یہ فطرت الہندوستان کے جتنے لوگ ہیں، یہ BYC کے یہ گنے چنے جو پالتو لوگ ہیں، یہ کہیں نہ کہیں مطلب جو مجھے یہ لگتا ہے کہ مطلب ان کو یہی لگتا ہے، جو یہ ان کے لیڈرز وغیرہ ہیں، کہ انڈیا کی ہمیں سپورٹ حاصل ہے تو جتنا آپ آگے آ سکتے ہیں، جتنا چیزوں پہ آپ ڈٹ سکتے ہیں آپ کریں. ان کو اتنا دل گردہ اور اتنا جگرا جو ہے وہ ان کے پاس ہے یا آ گیا ہے. کوئی بھی بندہ ہو یا کوئی بندی ہو، کوئی خاتون ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو جو جس میں دل گردہ ہوتا ہے، ایک اپنا ٹھیک ہے آپ بات کر لیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی آپ کو پش کرتا ہے اور پیچھے مقاصد ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ کو ڈر نہیں لگتا، آپ جائز ناجائز پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ کرنا ہے. جب کرنا ہے تو پھر آپ بیٹھ کے بھگتے ہیں بھی اس چیز کو. غلط کو ہمیشہ غلط ہی کہیں گے. آپ اسٹیٹ کے خلاف جائیں گی، اسٹیٹ اگر اٹھ کے آپ کو کچھ کہے گی، اسٹیٹ سے پہلے ہی جو بیٹھے ہوئے نا ہم جیسے لوگ جو محب وطن ہیں الحمدللہ، وہ آپ کو اسی زمین میں جو ہے وہ گاڑ دیں گے. پھر آپ اتنی نہیں رہیں گے کہ آپ اٹھنے کے قابل جو ہیں وہ بن پائیں گی. تو ناظرین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے. جی اللہ حافظ.